बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैज़ान रमज़ान। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। आज हम बात करेंगे रोज़ा के तिबी फ़वाइद के ऊपर। रोज़ा इंसानी सेहत के ऊपर क्या असरात मुरतब करता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से क्या इरशादात फरमाए हैं, और फिर हमें आज के इस जदीद दौर के अंदर मेडिकल साइंस क्या बताती है। इस तमाम मौजू को आज हम अपने प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे। मैं बहुत मशहूर हूँ अपने मेहमानों का। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुफ्ती अब्दुल शकूर हक़ानी साहब, मज़हबी स्कॉलर हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा डॉक्टर इशफ़ाक़ हैदर जाफ़री साहब। आप मज़हबी स्कॉलर भी हैं, आपने बेशुमार किताबों के इस एतबार से तर्जुमे भी किए हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर शुएब खान नियाज़ी साहब, आप कंसल्टेंट फिजिशियन हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। मैं सर मुफ्ती साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। कुरान पाक की एक आयत है जिसका तर्जुमा है, और तुम्हारा रोज़ा रख लेना तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम्हें समझ हो। तो डॉक्टर साहब, रोज़े के ज़ाहिर है तिबी फ़वाइद के ऊपर तो मौजूदा मेडिकल साइंस क्या कहती है ये तो डॉक्टर साहब ही बताएंगे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से क्या इरशादात फरमाए हैं कि रोज़ा चूँकि एक बदनी इबादत है तो हमारे ऊपर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं, हमारी सेहत के ऊपर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में अर्ज़ फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। रोज़ा इंसान की सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि उस वक्त खाओ जब शदीद भूख लग रही हो। ये नहीं है कि भूख नहीं है और खा रहे हो, जब शदीद भूख लगे फिर खाओ। इसमें हिकमत ये है कि जब मैदा खाली होगा अब वो डिमांड करेगा कि मुझे दो। जब आप उसको देंगे तो अब वो उसको अच्छी तरह पिक करेगा और उसको चबाएगा, उसको जो भी है तरीका कर। तो इसलिए अल्लाह ताला ने साल में एक महीना ये हमें एक प्रैक्टिस का दे दिया है कि देखो अपने आप को सारा दिन भूखा प्यासा रखो, और ताकि छोटी छोटी जो बीमारियां तुम्हारी थी वो ख़त्म हो जाएं रोज़े की वजह से। ठीक है। ये यूँ समझें कि पूरे जो बॉडी है इसको दोबारा से यानी कि हो जाता है कि सारी चीज़ें जो बीमारी की जड़ बन रही थी वो ख़त्म हो जाती हैं। इसी पे आपने शायद पढ़ा भी होगा कि जदीद इस वक्त जो एक तहकीक चल रही है कि जापान के एक डॉक्टर ने कहा है कि मैंने कैंसर से बचने का रास्ता तलाश कर लिया। ठीक है, हाँ। तो उसने सारी तहकीक करके साबित ये किया है कि जब इंसान रोज़ा रखता है और उसकी खुराक अंदर से ख़त्म हो जाती है, भूख लगती है, तो भूख के अंदर इंसान का जिस्म उन सेल्स को खा जाता है जो इसके लिए नुकसानदेह होते हैं, जो इसके लिए नुकसानदेह होते हैं, उनको भूख की वजह से इसकी बॉडी खा जाती है, तो वो फिर बंदा कैंसर से बच जाता है। तो ये देखें, ये अब तहकीक कर रहे हैं, कई तरह की बीमारियां हैं जिनसे रोजे की वजह से इंसान बचता है, वो आगे लोग अब तहकीक कर रहे हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले बता दिया था कि रोज़ा रखोगे तुम्हारे हक में फ़ायदा मंद है, और अगर रोज़ा नहीं रखोगे तो फ़ायदा नहीं होगा। और इसी तरह रोज़ा रखने, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अक्सर रोज़े से होते हैं। हाँ जी, अक्सर मतलब या जुमेरात और पीर का रोज़ा रख लिया सुन्नत समझ के हर हफ्ते को, और या महीने में 3 रोज़े या में 20 के रख लिए, तो उनकी सेहत देख लें। और एक वो बंदा जो रोज़े नहीं रखता उसकी सेहत देख लें, रोज़ेदार की सेहत आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसलिए कि वो एक तरतीब से खाता है, बिल्कुल एक रूटीन से वो चलता है, और उसका मैदे को भी मतलब है काम आदी हो जाता है, आदी हो जाता है, और उसको सही काम करने का मौका मिलता है। तो रोज़ा जो है वो सेहत पे बहुत अच्छा असर डालता है, और हमें रोज़ा रखना चाहिए ताकि हमारी सेहत भी अच्छी रहे। बिल्कुल ठीक हो गया। मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, आप फरमाइएगा कि रोज़ा के ज़ाहिर है तिबी फ़वाइद आज का हमारा मौजू है, उसके अंदर जो मेडिकल साइंस कहती है वो तो डॉक्टर साहब भी हमें बताएंगे, लेकिन जिस तरह से अल्लामा साहब ने भी, मुफ्ती साहब ने भी रोशनी डाली, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रोज़ा रखने की तलकीन फरमाई है, क्या रोज़ा रखने से जिस्म में कोई कमज़ोरी वाक़या होती है, जिस्म के आज़ा कमज़ोर हो जाते हैं, या वो मजबूत होते हैं? ज़रा रोशनी तो डालें इस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद रखिए कि रोज़े के बदन पर जहाँ पर मानवी असरात हैं वहाँ पर मादी असरात भी बदन पर मुरतब इसके होते हैं। आपने जिस सवाल को वाज़े किया, मैं उसको तसलसल देता हुआ इस बात की तरफ मुतवज्जे करूँगा कि एक बहुत बड़े राइटर और एक बहुत बड़े मुफक्किर गुज़रे हैं जिनका नाम है खलील जिब्रान। खलील जिब्रान कहते हैं कि मैं एक मरतबा सफ़र करता हुआ रास्ते से जा रहा था तो मैंने एक शख्स को देखा कि वो अपना शिकम पकड़े हुए कर्रा रहा है, चीख रहा है। मैंने सोचा कि शायद किसी मदद का तालिब होगा। मैं उसके पास गया, मैंने कहा कि क्या हुआ?
وہ کہنے لگا کہ آج میں نے بہت زیادہ کھانا کھا لیا ہے. وہ پرخوری کی وجہ سے، بہت زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے وہ پیٹ درد میں مبتلا تھا. تو خلیل جبران نے ان کے لیے دعا کی اور آگے چلے گئے. جب آگے گئے تو ایک اور شخص اپنا پیٹ تھامے ہوئے رو رہا تھا، چیخیں مار رہا تھا. پوچھا تمہیں کیا ہوا، کیا تم نے بھی زیادہ کھا لیا؟ کہا کہ نہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ صبح سے کچھ کھانے کو نہیں ملا. تو خلیل جبران کہتے ہیں کہ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ شخص کے جس نے زیادہ کھایا تھا وہ کم کھاتا تو اس کے پیٹ میں بھی درد نہ ہوتا، اور یہ شخص جو کہ بھوکا ہے اگر اس کے حصے کا اسے مل جاتا تو یہ بھی بھوکا نہ رہتا. بالکل ٹھیک ہے. تو روزے کی فضیلت یہی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. پرہیزگار بندے کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو اعتدال میں رکھ کر عمل کرتا ہے. اب روزے دار کی نشانی معلوم ہوا کہ یہ بھی ہے کہ وہ اعتدال میں رہتا ہے. اب دیکھیے کہ جب سحر ہوتی ہے، سحر سے پہلے اللہ نے اسے ہر عمل جو کہ روزے کے درمیان میں حرام ہے اسے کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن جیسے ہی سحر کا وقت ہو جاتا ہے مغرب تک وہ چیزیں جو حلال ہیں وہ بھی حرام ہو جاتی ہیں. کہا جاتا ہے کہ روزے دار کے سامنے کھانا نہ رکھا جائے، گویا کہ اس کے سامنے کھانا کھانا بھی ممنوع قرار دے دیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بدن پر اثرات ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ یہ روزہ جو ہے اللہ رب العزت نے انسان کے لیے رکھا ہے، اس کے بدن پر بہت سارے اثرات ہیں کہ جو مرتب ہوتے ہیں، بہت ساری بیماریاں ہیں جو اس کا ازالہ کرتی ہیں. کہ اللہ رب العزت نے یہ جو نعمت رکھی ہے، جو آپ نے سوال بھی ارشاد فرمایا کہ اس کے اثرات انسان کے بدن پر کیا ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے یہی بات ہے کہ روزہ دار اگر روزہ رکھے گا تو بہت سی بیماریاں اس کے بدن سے زائل ہو جاتی ہیں. جیسا کہ آج سائنس نے بھی، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں اس بات کی تصدیق کریں گے کہ بہت سی بیماریاں جو کہ مذہب اور دنیا میں اس وقت مشہور ہیں، کہ چاہے وہ سر درد ہے، چاہے وہ جگر کا مسئلہ ہے، چاہے وہ پیٹ کا مسئلہ ہے، چاہے وہ دوسری پرابلمز ہیں، ائمہ اہل بیت نے اسی چیز کی طرف توجہ دی ہے کہ روزے دار کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، تاکہ جب وہ بدن کو کم خوراک دے گا تو اس کی روحانی کے ساتھ ساتھ مادی اور بدنی طور پر بھی ایک تمرین ہوگی، ایک پریکٹس ہوگی، ایک ورزش ہوگی، اور وہ اللہ کے زیادہ قریب ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے گا کہ کیا انسان کو ڈیلی روٹین میں جتنی کیلریز چاہیے ہوتی ہیں، جتنے پانی کی مقدار چاہیے ہوتی ہے، پہلے تو یہ بتائیں کہ روزے کی حالت میں وہ کیلریز اور وہ پانی کی مقدار وہ انسان کو پوری ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ روزے کی وجہ سے انسان کو کون کون سے طبی فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے تو اسلان بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایک امپورٹنٹ ٹاپک پہ ایک پوری ٹیم کو یہاں پہ انوائٹ کیا ہوا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو سائنس کنسیپٹ لے کے آئی ہے کیٹو ڈائٹنگ کا، جی، اور جس کی وجہ سے آج بریسٹ کینسر اور کافی جو CA ہیں، مطلب کینسر کی بیماریاں ہیں، اس پہ ان کا ڈائگنوسٹک اور تشخیصی جو ریسرچ ہے 3 سال سے 7 سال کی ریسرچ ہم لوگ کر رہے ہیں. کیٹو ڈائٹنگ بیسیکلی کیا ہوتی ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو کیلریز ہیں وہ اس طریقے سے برن ہو کہ آپ کا فیٹ جو ہے نا وہ یوز ہو، آپ کے کاربوہائیڈریٹس اس میں سے مائنس کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جب روزہ ہے جس طرح یا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے جس کو ہم اپنا رول میں کہتے ہیں، یہ ہم لوگ بتدریج عام لوگوں پہ جو کہ دوسرے مذاہب سے ہیں ان پہ بھی اب شروع کروا چکے ہیں. اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کا پورا ڈائجسٹو سسٹم یہ ایک مشینری ہے جو حرکت کرنے کے بعد نا اس کو آرام کا ٹائم تو ملتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو آپ کے تیزاب کے اثرات ہوتے ہیں، جیسے آج کل APD کی ڈیزیز ہے، ایسڈ پیپٹک ڈیزیز، جس السر اور ڈوڈینل السر، گیسٹرک السر کی جتنی بھی بیماریاں ہیں جو کہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں ہمارے مطلب ہے کہ پاکستانی معاشرے میں 50% لوگ اس کا شکار ہیں. ڈائبٹیز ملائٹس ہے، اور سب سے بڑھ کے جو کینسر کی بیماری ہیں، ان سب پہ روزے کا اتنا ایفیکٹ ہے. جس طرح قرآن میں ہے نا کہ بیمار ہو تو روزہ نہ رکھو، لیکن اگر رکھ لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے. تو وہ کنسیپٹ جو ہے وہ بالکل اتنا کلیئر ہے کہ ہم لوگوں کو رمضان کے علاوہ بھی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، اور ہمارے جو میڈیکل کے مفکرز ہیں، جو پروفیسرز ہیں، وہ خود اس بات پہ اب خود کر رہے ہیں. ہمارے مطلب ہے کہ کئی پروفیسرز ہیں جو کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر رہے ہیں. اور سب سے جو اس کا بینیفٹ ہے وہ آپ کا یہ ہے کہ جب آپ کا 12 یا 13 گھنٹے کی فاسٹنگ رہتی ہے تو اس کے اندر آپ کا جو میٹابولک سسٹم ہے وہ آٹومیٹیکلی شفٹ ہو جاتا ہے آپ کے فیٹ میٹابولزم. ٹھیک ہے. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو کاربوہائیڈریٹ جو کہ آپ کو مطلب ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کم سے کم لینے چاہیے، شوگر والوں کو، سب لوگوں کو کم لینے چاہیے تاکہ ان کی اوبیسٹی، ہائپر ٹینشن، ڈائبٹیز ملائٹس اور جتنے بھی عوامر ہیں جو کہ مطلب ہے کہ انسان کی جس طرح ایک ڈیزیز، کرونک ڈیزیز کی طرف لے کے جاتے ہیں،
ان سب پہ سب کا ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جب 12 گھنٹے کی فاسٹنگ ہوتی ہے آپ کا میٹابولزم ہی چینج ہو جاتا ہے. اس کا سب سے بڑا ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پیٹ لاس ہونا چاہیے. آپ کھاتے بھی ہیں فاسٹنگ, آپ نے 12 گھنٹے بعد مطلب ہے کہ افطار کرنی ہے, سحری کرنی ہے, آپ جتنا مرضی کھا لیں لیکن وہ ایفیکٹ آپ کا آئے گا ہی آئے گا. اس میں 4 to 6 kg ویٹ لاس جو ہے وہ آئیڈیل ہے. ان سب چیزوں کے ساتھ آپ مطلب اور یہ وہ میں آتا ہوں اس کے اوپر بھی کہ اس کے ویٹ بھی لوز کرتا ہے انسان. لیکن یہ بتائیے گا کہ روزہ رکھنے سے کیا جسم کے اندر کوئی کمی واقع ہوتی ہے, نقص پیدا ہو جاتا ہے کوئی؟ یہ بھی ذرا ایک سوال ہے لوگوں کے ذہن میں. اس میں سب سے امپارٹنٹ جو ہے وہ کڈنی ڈیزیزز کے بارے میں ہے کہ جن لوگوں کے اندر مائلڈ سٹونز ہوتے ہیں, سیکریشنز ہوتی ہیں, ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ صبح کے دوران جو آپ نے کم از کم 1 لیٹر پانی یا 4 سے 6 گلاس پانی یوز کرنے ہیں. اسی طرح آپ نے افطار میں بھی یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو کڈنی کو پانی چاہیے ہوتا ہے اس کی سیکریشنز کے لیے, تھوڑا سا یہ ایشوز بڑھ جاتے ہیں رمضان کے اندر, لوگ پانی کم استعمال کرتے ہیں تو پورے دن کے بعد ان کو ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ سحری میں آپ تھوڑا سا پہلے بیدار ہو جائیں, جس میں آپ صرف پانی استعمال کریں. ٹھیک ہے, آدھے گھنٹے بعد آپ سحری کر لیں. اس کا یہ بھی ہوگا کہ آپ تھوڑا کھائیں گے بھی کم, اور اس کا آپ کو رینل جو ہے آپ کی سیکریشنز جو ہیں جو کہ پیشاب کے تھرو, یورین کے تھرو سیکریٹ ہونی ہے, اس کا بڑا بینیفیشیل ایفیکٹ آئے گا. آپ کا پورا دن جسم جو ہے وہ کلیئر رہے گا. اس کے بعد پھر افطار میں بھی پانی سے روزہ افطار کرنے کی فوائد بھی یہی ہیں کہ جتنا آپ پانی میکسیمم یوز کریں گے, شکنجی ہے, جس طرح بھی لوگ یوز کرتے ہیں پانی. ڈاکٹر صاحب یہ جو ہمارے ہاں نارملی اگر بیماریوں کی وجوہات دیکھی جائیں تو وہ اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا معدہ ہر وقت بھرا رہتا ہے. اوور ایٹنگ کی وجہ سے بھی اس سے پھر مسائل ہیں, پھر ہم اس اعتبار سے واک نہیں کرتے اور دیگر معاملات ہیں. یہ تمام چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. میں گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے مفتی عبدالشکور حقانی صاحب کے پاس جاؤں گا. مفتی صاحب, چونکہ پروگرام کا جو ہے وہ طبی فوائد کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں تو بے شمار اس کے فوائد ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کے فوائد گنوائے, کچھ اور فوائد بھی ہیں جو میں چاہوں گا کہ آگے جا کے ہم بات کریں. لیکن جہاں پر انسان کو بے شمار بیماریاں, جو فزیکل بیماریاں وہ رہتی ہیں, اس کو ایک ڈپریشن کا مسئلہ بھی رہتا ہے. تو ڈاکٹر صاحبان سے تو یہ بات تصدیقاً ہمیں سامنے آ چکی ہے کہ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو یہ ڈپریشن کو ختم کرنے کے, ذہنی دباؤ کو ختم کرنے میں بھی مدد فراہم کرتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کی کیا تحقیق ہے, ذرا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. دیکھیے, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, کلو وشربو ولا تسرفو, کھاؤ پیو لیکن حد سے آگے مت جاؤ. ٹھیک ہے, یہ آپ کا حکم ہے. ایک جو ہے وہ عیسائی وہ آیا مدینہ منورہ میں, تو اس نے صحابہ سے گفتگو کی. پھر اس نے کہا جی میں دکان کھولتا ہوں حکمت کی. تو وہ 6 مہینے بیٹھ رہا, کوئی مریض ہی نہیں آیا. تو بڑا حیران ہوا کہ یہاں لوگ بیمار نہیں ہوتے. تو پھر صحابہ سے انہوں نے ڈسکس کی, پوچھا, انہوں نے کہا جی ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا کہ جب سخت بھوک لگے تب کھاؤ, اور ابھی بھوک باقی ہو تو چھوڑ دو. یعنی فل پیٹ بھر کے نہیں کھانا, تھوڑے سے ابھی بھوک باقی ہو تو پھر چھوڑ دو. تو اس نے کہا کہ آپ کے نچوڑ بتا دیا, ساری زندگی میڈیکل کا نچوڑ بتا دیا. پھر انہوں نے کہا جی آپ کے قرآن میں دین کا علم تو بہت ہے, تو کیا علم الابدان, یعنی دنیا میں 2 ہی علم ہوتے ہیں, علم الادیان, علم الابدان. دین کا علم تو بہت ہے, علم الابدان پہ بھی کوئی بات ہے؟ تو ایک صحابی نے بتایا کہ یہ آیت ہے, کلو وشربو ولا تسرفو. ان کے اس میں تو ساری میڈیکل آ گئی ہے, ساری حکمت اس میں آ گئی ہے کہ کھاؤ پیو, اللہ اجازت دے رہا ہے, لیکن ایک لمٹ سے آگے نہ جانا. اس لیے کہ جب زیادہ کھاؤ گے تو جیسے بھی ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں اوور ایٹنگ ہوگی, تو اس کی وجہ سے نقصان ہوگا. معدے کو بھی کام زیادہ کرنا پڑے گا, اور پھر اس کی وجہ سے بندہ چونکہ کھانے کو ہضم نہیں کر سکتا. ہمارے یہاں پھر ایسی سسٹم ہے کہ ہمارے یہاں سستیاں بھی ہیں, اور پھر خوراکیں بھی ہماری ایسی ہیں, تو وہ ہضم نہیں ہو سکتی جلدی. اس لیے اس کے پھر جو سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے, جیسے آپ نے فرمایا کہ ڈپریشن کا شکار بھی ہوگا وہ. تو روزہ رکھنے سے جب ہر چیز نارمل ہوگی تو ظاہری بات ہے ڈپریشن بھی تو ختم ہوگی نا. ڈپریشن زیادہ تر جو پیدا ہوتی ہے وہ زیادہ خوراک کھانے سے پیدا ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا سر, مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, میں بریک سے واپس آتا ہوں. تو پھر ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال ہے میرا کہ ہمارے ہاں جو دسترخوان ہے اس کے اوپر تو بے شمار قسم کے, شام میں ہم افطار کے وقت چیزیں جو ہے پڑی ہوئی ہوتی ہیں, تلی ہوئی چیزوں کے متعلق کیا حکم ہے وہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے. لیکن یہ آپ نے ضرور بتانا ہے کہ جس طرح سے مفتی صاحب نے بھی کہا کہ کھاؤ پیو, لیکن سخت بھوک کی حالت میں کھانا چاہیے, اور ابھی بھوک باقی ہو تو چھوڑ دینا چاہیے. تو ہم تو اس کے الٹ چلتے ہیں. افطار میں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ایک ہی وقت میں سارا کچھ کھا لیا جائے. تو اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے, اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, ہمارے ساتھ رہیے.
جی ویلکم بیک ناظرین. علامہ ڈاکٹر اشفاق حیدر جعفری صاحب، سر آپ فرمائیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کے وقت کتنا کھانا کھایا ہے، کس چیز سے افطار کی ہے، اور کیا حکم دیا آپ نے مسلمانوں کے لیے کہ وہ افطار میں اتنی مقدار لیں، اس سے زیادہ نہ لیں؟ ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. یاد رکھیے جیسا کہ قبلہ محترم نے بھی حضرت نے قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دیا کہ قلو واشربوا ولا تسرفوا، کہ کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، ولا تسرفوا، یعنی اسراف چاہے وہ مادی معاملات ہوں چاہے وہ معنوی معاملات ہوں، ہر اعتبار سے رسول اللہ نے اعتدال پر رہنے کا حکم دیا ہے. اور روزے کے حوالے سے بھی اعتدال کو حکم دیا گیا ہے، چونکہ رسول اللہ کی سیرت ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. لہٰذا ہم ظاہری طور پر تو یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے روزے رکھے، نماز پڑھی، ہم اپنے لیے عملی نمونہ اسے قرار دے دیتے ہیں کہ نماز پڑھی لہٰذا ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھا ہم روزہ رکھیں گے. لیکن اسوہ حسنہ روزے کا کیا تھا رسول اللہ کا، اس کو نہیں دیکھتے. ہم نے دراصل روزے کو یہ سمجھا ہے کہ صبح سحر کے وقت میں پیٹ بھر کر کھانا کھانا ہے تاکہ شام تک ہمیں بھوک نہ لگے. دراصل رسول اللہ کا جو طریقہ کار تھا وہ یہی تھا کہ رسول اللہ کا چاہے افطار کا دیکھ لیں چاہے سحر کا دیکھ لیں. مثلا افطار کے بارے میں رسول اللہ کے بارے میں ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ وقت کھجور کے ساتھ افطار کیا کرتے تھے. اگر بہت زیادہ ہوا تو دودھ اور کھجور کے ساتھ افطار کیا کرتے تھے. اگر یہ چیزیں میسر نہ ہوتیں تو گرم پانی کے ساتھ روزہ افطار کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کی سیرت میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ جب 21 رمضان کی شب، تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کی شہادت ہوئی، جب روزے صبح شہادت تھی آپ کی، جب ضربت آپ کو لگی تو آپ اپنی بیٹی کے ہاں جناب ام کلثوم کے ہاں آپ تشریف فرما تھے. تو بی بی نے لا کر افطار کے لیے آپ کے لیے نمک بھی رکھا جی، اور کھجور بھی رکھی، ساتھ میں دودھ بھی رکھا. تو امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی آپ جانتی ہیں کہ آپ کا بابا کبھی بھی دو چیزیں اکٹھی نہیں کھاتا، لہٰذا ان میں سے اٹھا لیجیے. تو بیوی نے چاہا کہ میں نمک اٹھا لوں، فرمایا کہ نہیں، یہ مجھے بہت زیادہ مرغوب ہے، چونکہ رسول اللہ کو بہت زیادہ مرغوب تھا. سبحان اللہ. لیکن آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اپنی ذات پر کام کرنے کی بجائے، یعنی ترک ذات کی بجائے تیاری ذات کی جاتی ہے. ہمارے جو نارمل روٹین ہے دسترخوان ماشاءاللہ بہت وسیع ہوتے ہیں افطار کے وقت میں، اور پھر اس میں طرح طرح کی چیزیں موجود ہوتی ہیں. اور پھر سب سے بڑھ کے چونکہ آج طبی فوائد کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، اس کے اوپر تو آپ روشنی ڈال ہی رہے ہیں کہ دسترخوان وسیع رکھنا چاہیے، طرح طرح کی چیزیں ہونی چاہیے یا نہیں چاہیے. لیکن ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے یہ سبق ملتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی ایک یا دو چیزوں سے زیادہ نہیں لی ایک وقت کے اندر. تو یہ بتائیے گا کہ وہ چیزیں شریعت اعتبار سے زیادہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اس کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں قرآن کی وہی آیت ہے کہ کلو وشربوا ولا تسرفوا، کہ کھاؤ پیو. اب ہر ایک شخص کے جو بدن کا ظرفیت کا پیمانہ ہے وہ الگ ہے. ٹھیک ہے. کچھ افراد جو ہیں وہ چند کھجوروں سے ہی سیر ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں میں آپ کی خدمت عرض کر رہا تھا کہ ترک ذات کی وجہ تیاری ذات کو ترجیح دی گئی ہے. کہ خواتین کو اگر دیکھا جائے تو وہ پوچھتی ہیں کہ آج افطار میں آپ کیا کھائیں گے، تو 5 طرح کی مرغن غذاؤں کو تیار کر لیا جاتا ہے. جبکہ ایک شخص جو پورے بھرے ہوئے شکم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، آپ مجھے بتائیے ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے معاشرے میں، بہت سارے افراد جو طبی حوالے سے بھی ہم سے رابطہ کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ افراد جو کھانا کھا چکے ہوتے ہیں پیٹ بھر کر، یا آپ اپنی اور ہماری کیفیت کا اندازہ لگائیے کہ جب ایک شخص افطار کر لیتا ہے پیٹ بھر کے، تو اس کے بعد وہ عبادت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھ پائے گا، تراویح نہیں پڑھ سکے گا، تراویح بھی نہیں پڑھ پائے گا، وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر پائے گا، نماز نہیں پڑھ پائے گا، کیونکہ اس پر سستی اور کاہلی طاری ہو جائے گی. لہٰذا آپ دیکھیے کہ جنگ احد کے بعد جنگ خندق کا واقعہ پیش آیا، اس میں اصحاب رسول کا آپ دیکھیے، جناب جبیر ابن معتم رسول اللہ کے صحابی ہیں یا امیر المومنین ہیں، تو یہ افراد وہ تھے جو کہ روزے کی حالت میں صبح سے لے کر شام تک خندق کھودا کرتے تھے. اور شام کو ان کی غذا کیا ہوتی تھی؟ بالکل قلیل غذا ہوتی تھی. اس کے اثرات مرتب کیا ہوتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہو گیا. اس کے اثرات ڈاکٹر صاحب نے بھی بتائے، طبی حوالے سے بھی آپ دیکھیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب، ہمارے یہاں افطار کے اندر سب سے پہلے کھجور لی جاتی ہے، اس کے بعد کوئی ٹھنڈا مشروب ہوتا ہے، اس کے بعد فوراً تلی ہوئی چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہ پریکٹس ہم سارا دن کی جو ہم نے محنت کی، روزہ رکھا، طبی اعتبار سے بتائیے گا کہ کیا یہ پریکٹس ٹھیک ہے؟
اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ کی کیلوریز ہوتی ہیں، مطلب ایک میل کے لیے کیلوریز کی مقدار ہے 2500 سے 3000 تک، ٹھیک ہے، وہ نارمل روٹین میں بھی اور جو بھی دن 24 گھنٹے کے اندر ہے وہ جس طرح سے بھی اس کو پورا کرے، ٹھیک ہے، اور جو فیمیلز ہیں ان کے لیے 2000 تک ہے۔ اب جب ہم مرغن غذاؤں کی طرف آتے ہیں، اس میں پکوڑے ہیں، سموسے ہیں، چکن کی بنی ہوئی چیزیں ہیں، اور مطلب تلی ہوئی جو بھی چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں سب کیلوریز کی مقدار اتنی، آپ ایک سموسہ لے لیں اس میں 400 کیلوریز ہیں، تو آپ اگر 2 سموسے کھا لیتے ہیں اور ساتھ کچھ کھا لیتے تو آپ نے 1000 کیلوریز تو وہیں پہ لے لی، ٹھیک ہے، تو آپ نے پورا دن برن کی ہیں، اس کا آپ کو فائدہ ہونے کی بجائے آپ نقصان ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب یکدم چیز کھاتے ہیں افطاری کے ٹائم، تو وہ آپ کے معدہ اس ٹائم تیار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ جس رہسل میں چل رہا ہوتا ہے اسی طریقے سے اس کو چلانا چاہیے۔ اس لیے کھجور، اگر آپ 3 کھجور، تاک، جو بھی جس طرح شریعت کہتی ہے، یا پانی استعمال کرتے ہیں، نمک لوگ، اچھا پانی بھی ٹھنڈا بہت زیادہ ہونا چاہیے یا نارمل ہونا چاہیے؟ نارمل پانی ہونا چاہیے، ٹھنڈا پانی بالکل ویسے بھی روٹین میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس پہ بھی ایک تحقیق چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا، نیم گرم پانی جو ہے وہ اتنے اس کے طبی فوائد ہیں کہ وہ ایک پوری لسٹ ہے۔ اور اس کے فوراً بعد تلی ہوئی چیز کھانی چاہیے کہ نہیں؟ اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا میڈیکلی وہ ہماری صحت کے لیے میڈیکلی یہی ہے کہ جس طرح لوگ نماز ادا کر لیتے ہیں، اس کے بعد بہتر یہی ہے کہ وہ ایک روٹی کے ساتھ جو سادہ سالن ہے، غذا جس طرح بھی انہوں نے کھانی ہے وہ کھا لیں، ٹھیک ہے، یا کچھ فروٹ جو انہوں نے کھانا ہے وہ کھا لیں۔ وہ یہ ہے کہ ان کی جو ریسل ہوئی ہے اس کے اکارڈنگلی چلے گا۔ میدا جو ہے نا وہ سورج کی روشنی کے ساتھ شروع ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک سسٹم ہے، اسی حساب سے اب جب وہ افطاری کے بعد ہوتا ہے اس کا ٹائم پیریڈ وہی ہوتا ہے جو عام دنوں میں ہوتا ہے، تو وہ اس طرح سے ہضم کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہوتی، کیونکہ صبح آپ کے جو ہارمون ہیں وہ سیکریٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ سحری میں تھوڑا زیادہ غذا لے سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے بینیفیشیل بھی ہے کہ پورا دن آپ کام کریں گے وہ آپ کو ہضم ہو جائے گی، لیکن افطاری میں جو لینے کی روایت پڑی ہوئی ہے اس کی وجہ سے مضر اثرات آ رہے ہیں، اور اس لیے جو ہم اب جو ڈائبٹیز والے ہیں، ہائپر ٹینشن، ان کی دوائی جو ہوتی ہے وہ سحری کے ٹائم زیادہ کرتے ہیں، افطاری کے ٹائم وہ ہم تھوڑا سا اس کے حساب سے ایڈجسٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ اب وہ اگر روٹین میں کھانا زیادہ لے لیتے ہیں تو پھر تو وہ جس طرح یہ حفاظ کرام حضرات بتا رہے ہیں کہ آپ کا جو سارا مانوی اثرات ہیں، جو آپ کی روحانی اثرات ہیں، جو آپ نے عبادت کرنی ہے وہ تو آپ کرنے سے قاصر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے برڈن ڈال دیا، آپ نے کیلوریز بھی زیادہ لے لی، ساری چیزیں مل ملا کے وہ روزے کا جو مقصد ہے وہ تو فوت ہو گیا آپ کا۔ بالکل ٹھیک ہوگا۔ میں مفتی صاحب آپ کے پاس بھی جانا چاہوں گا، آپ بھی ذرا اس مسئلے کے اوپر ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ علماء کرام کی پریکٹس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ جیسے میں اپنی مثال دیتا ہوں، میری روٹین یہ ہوتی ہے کہ میں افطار میں بہت مختصر کچھ چیزیں لیتا ہوں، کھجور لے لیا، پانی لے لیا، یا ساتھ میں کوئی فروٹ چاٹ یا کوئی چیز بنی ہے تو مختصر لی، لیکن کھانا میں تراویح کے بعد لیتا ہوں، تو اس سے مجھے تو میں بڑا کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں۔ روٹین کیا ہونی چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا روٹین تھی کھانے کے اعتبار سے افطار کے وقت میں؟ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین جو روزے کے بارے میں ہے اس کو ہم فالو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ نے ایک مرتبہ یہ بتایا تو صحابہ نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے، ٹھیک ہے، اور اس کو روزے کو روزہ تسلسل کے ساتھ کہ یعنی افطار بھی نہیں کیا، اگلا روزہ پھر شروع کر دیا، اس طرح بھی ہوا۔ تو بعض صاحب نے کہا ہم بھی ایسا کر کے دیکھیں، تو اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں روزہ رکھتا ہوں لیکن میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، یعنی میں روزے سے ہوتا ہوں تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا، میرا اللہ مجھے کھلا بھی دیتا ہے مجھے پلا بھی دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے جو پسند فرمایا وہ یہ ہے کہ میں روزہ داؤدی رکھوں، مجھے وہ پسند ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہاں، صوم داؤدی، کہ ایک دن میں روزہ رکھوں ایک دن نہ رکھوں، ایک دن روزہ رکھوں ایک دن نہ رکھوں۔ باقی جہاں تک جائز نجائز کا تعلق ہے، ہم افطاری کے سامان جتنے بھی ہیں ناجائز تو نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے رزق ہے، جائز ہے۔ اب وہ ہمارا اپنا اختیار ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کر کے کھائیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے علاج کے لیے بھی امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو 20 رکعت تراویح رکھی گئی ہے وہ بھی اسی لیے ہے کہ افطاری میں ہم نے جو کچھ زیادہ کھا لیا، پھر ہم جب تراویح پڑھتے تھے تو ایکسرسائز ہوتی تھی، اس کے بعد کسی کے پیٹ میں گڑبڑ شروع ہو جاتی تو 4 کے بعد جو ترویہ ہوتا ہے اس میں ہم تھوڑا وقفہ دیتے تھے کہ اگر کسی کے پیٹ میں گڑبڑ ہے تو جا کے وہ حاجت پوری کر لے اور دوبارہ وضو کر کے آ جائے۔ یہ وقفہ اس لیے دیا جاتا تھا، تو گویا کہ تراویح پڑھنے سے بھی وہ جو ہم نے کھایا پیا تھا وہ ہضم ہوتا ہے اور اپنا سیٹل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، فزیکلی طور پہ تو ڈاکٹر صاحب جو بتائیں گے وہ ٹھیک ہے، لیکن ہر بندے کا مزاج الگ ہے، ہم کسی پہ شریعت کے لحاظ سے فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ آپ یہ نہیں کھا سکتے۔ مفتی صاحب اس میں ایک اور خوبصورت بات یہ بھی ہے رمضان کے اعتبار سے کہ جہاں پہ ہمیں تزکیہ نفس کا موقع ملتا ہے، وہیں پہ جو ہمارے ساتھ جڑی ہوئی مختلف برائیاں کہہ لیں یا
بیماری کہہ لیں یا کچھ بھی نام دے دیں، سگریٹ نوشی ہم بہت زیادہ کرتے ہیں، لوگ کرتے ہیں، نسوار کا استعمال لوگ کرتے ہیں، تو اگر کوئی چھوڑنا چاہے تو روزہ اس کی مدد کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے. بہترین وقت ہے، یعنی کسی ایسی نشے کو چھوڑنے کا بہترین وقت رمضان کا روزہ ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو 14-15 گھنٹے اسے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو آگے پھر وہ سوچ لے کہ میں نہیں پیوں گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ عرصے بعد انشاءاللہ وہ عادت چھوٹ جائے گی. تو اس لیے جو ہے نا روزے میں ہر آدمی کو اپنی طبیعت کے مطابق اور اپنی بیماریوں کے مطابق یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرے کہ مجھے یہ بیماریاں ہیں، اب مجھے بتاؤ کہ میں کیا کھاؤں. جیسے میں پیشنٹ ہوں، شوگر کا مریض ہوں میں، ٹھیک ہے، اب میں افطاری میں میٹھا ہی زیادہ کھا لوں گا تو بجائے فائدہ دے گا تو نقصان کرے گا مجھے، کیونکہ میں اس لالچ میں آ جاؤں گا کہ مجھے یار بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، تو میں زبردست میٹھا کھانا شروع کر دوں. مجھے میٹھا لینا چاہیے لیکن کسی مناسب مقدار میں، کہ جو ڈاکٹر نے مجھے ریفر کیا کہ آپ اتنا میٹھا لے لیں، اس سے زیادہ نہ لیں، تو اس کے مشورے سے ہم چلیں گے تو انشاءاللہ رمضان میں بہتر رہیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. میں ایک بریک پہ جا رہا ہوں، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو ڈاکٹر صاحب آپ سے پھر گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. ایک ناظرین بریک لیتے ہیں، یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے گا، جس طرح سے طبی فوائد کے اوپر روشنی ڈال رہے ہیں، جن لوگوں کی آپ نے کتب ٹرانسلیٹ کی ہیں اور آپ نے ان کے طبی فوائد پڑھے ہیں، علماء کرام کی تحقیق کیا ہے کہ کیا ہیں طبی فوائد، ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. جی یاد رکھیے کہ احادیث کی روشنی میں، جو کہ معصومین علیہم السلام رسول اللہ سے لے کر اصحاب کی سیرت میں اور ائمہ علیہم السلام کی روشنی میں، جس طرح کہ میں نے ایک بہت معروف اور مشہور کتاب ہے طب الصادق کے نام کی، اسی طرح سے ایک اور کتاب جس کی تحقیق میں ابھی میں مصروف ہوں، وہ ایک کتب اہل سنت اور کتب تشیع کو ملا کر جتنی بھی مذہبی کتب ہیں ان میں سے احادیث کو شامل کیا گیا کہ جس میں طبی حوالے سے ہمارے لیے بہت سی رہنمائی ملے گی. آپ نے پوچھا کہ علماء نے اس حوالے سے کیا خدمات انجام دی ہیں. علماء کا تسلسل یہی رہا ہے کہ علماء صرف ایک ہی میدان میں، اگر آپ دیکھیے کہ میڈیکل سائنس ہو، اس کا ایک اپنا خاصہ ہے، وہ جدید علم کی تحقیق اور جدید علم کی روشنی میں وہ بہت سے امراض کو اور ان کے علاج کو واضح کرتا ہے، جبکہ علماء کا یہ خاصہ رہا ہے کہ علماء قرآن کی روشنی میں بھی، احادیث کی روشنی میں بھی، تاریخ کی روشنی میں بھی، اور اسی طرح سے جو مختلف معاشرے ہیں، مختلف تہذیبیں ہیں، ان سے مختلف چیزوں کو لے کر ایک لاہ عمل لوگوں کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم جب دیکھتے ہیں یا ہم سے افراد جو رابطہ کرتے ہیں اور ان چیزوں سے متعلق پوچھتے ہیں تو ہم صرف ایک ہی میدان سے ان کے لیے رہنمائی نہیں دیتے کہ قرآن نے یہ کہا ہے، ٹھیک، بلکہ یہ بھی فرماتے ہیں یا یہ بھی کہتے ہیں کہ احادیث میں معصومین نے یا رسول اللہ نے یہ عمل اختیار کیا، اور علم جدید نے جو آج کا علم ہے، میڈیکل سائنس ہے، اس نے بھی اس کی اس اعتبار سے تصدیق کی ہے. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو علماء نے یہی عمل بتایا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اسراف سے کام نہ لے، اعتدال کے دائرے میں رہ کر ہر عمل کو اختیار کیا جائے، کہ اگر کھانا کھانا ہے تو وہ بھی اعتدال کے دائرے میں رہ کر کھایا جائے، صبح اگر سحر کا وقت ہے تو اعتدال میں رہ کر کھایا جائے، رات کو اگر کھانا ہے تو بھی اعتدال کے دائرے میں رہ کر اس عمل کو اختیار کیا جائے. اس لیے کہ اگر انسان اس عمل کو اختیار نہیں کرے گا تو جیسا کہ آج کے معاشرے میں مختلف افراد مختلف امراض میں مبتلا ہیں، تو ان کے امراض میں کمی نہیں آئے گی بلکہ اور زیادہ اضافہ ہوگا. آپ دیکھیے کہ تاریخ میں یہ واقعات موجود ہیں کہ جہاں پر یہ رزق جو ہے وہ انسان کو ظاہری طور پر توانائی عطا کرتا ہے، وہاں باطنی طور پر بھی توانائی عطا کرتا ہے. مثلا تاریخ میں ایک واقعہ مشہور ہے ایک عارف کا، کہ ایک عارف تھے، وہ اس عرفان کی منزل پر فائز تھے کہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ مصلی پانی پر بچھاتے اور نماز پڑھتے تھے. اچھا ماشاءاللہ. تو ایک دن آئے اپنی زوجہ سے کہنے لگے کہ میں عرفان کی اس منزل پر فائز ہوں کہ میں جب چاہتا ہوں پانی پر مصلی بچھاتا ہوں اور نماز پڑھ لیتا ہوں. تو اس کی زوجہ نے کہا کہ کیا اس میں میرا بھی کوئی کردار ہے؟ کہنے لگا کہ اس میں تمہارا کوئی کردار نہیں، اس میں سارا میرا ہی کردار ہے. وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے. اب اگلے دن جب وہ صاحب مصلی لے کر گئے اور جا کر پانی کی سطح پر بچھایا تو خود بھی غوطے کھانے لگے اور مصلی بھی غوطے کھانے لگا.
گھر آئے، پانی سے بھیگا ہوا لباس، مصلی بھی بھیگا ہوا. زوجہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ بس آج سارا دن عبادت کرنے کی کوشش کرتا رہا مگر عبادت نہیں ہو پائی. کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ تم بتاؤ کیا آج میرے ساتھ یہ کیفیت ہوئی کہ میں آج عبادت نہ کر پایا؟ زوجہ کہتی میرا آپ کی عبادت میں کون سا کوئی کردار ہے؟ کہا کہ نہیں، کوئی بات ضرور ہے. کہا کہ اچھا اگر پوچھتے ہو تو بتا دیتی ہوں. کہا کہ کیا تھا؟ کہا کہ میں جب بھی کھانا تیار کرتی ہوں، جب بھی آپ سحر کے لیے جاتے تھے، افطار کے لیے جاتے تھے، تو میں وضو کر نماز پڑھ کر پھر افطار تیار کیا کرتی تھی، سحر تیار کیا کرتی تھی. اس کا اثر یہ نکلتا تھا کہ آپ جہاں پر مادی طور پر محفوظ ہر بلا اور مصیبت سے رہتے تھے، روحانی طور پر آپ منازل طے کرتے ہوئے چلے جاتے. سبحان اللہ. تو دیکھیے کہ روزے کی فضیلت کیا ہے کہ جہاں پر ہمیں مادی اعتبار سے یہ کنٹرول کرتا ہے، وہاں معنوی اعتبار سے بھی ہمیں منازل کی طرف لے کر جاتا ہے. اس لیے کہ انسان، علماء نے طب کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ انسان کا وجود کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ وہ اپنا بوجھ برداشت کر سکے. یہ نہ ہو کہ وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو اور وہ دوسروں کا محتاج ہو جائے، کہ وہ نہ کچھ کھا سکے نہ پی سکے. تو سب سے جو بہترین صحت ہے وہ یہی ہے کہ انسان اعتدال میں رہ کر کھائے، کیونکہ اعتدال میں رہے گا تو کیا عمل ہوگا؟ بدن سے بہت سارے مادوں کا اخراج ہوگا. بالکل اخراج ہوگا تو وہ تندرست رہے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. میں آگے بڑھنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ روزے کی وجہ سے ہم کون کون سی بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں یا ان میں تخفیف ہو سکتی ہے؟ اس میں سب سے پہلا تو یہ موٹاپا ہے، کیونکہ آج کل بہت عام ہے. تو اس میں سب سے لوگ ویٹ کم کرنے کے لیے جو انتخاب کرتے ہیں مختلف چیزوں کا، اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ روزہ ہے. اگر آپ لوگ رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھتے ہیں تو آپ کے ویٹ میں کمی ہو سکتی ہے. اور اس میں ہم BMI جو ہوتا ہے 30 سے 24 تک ایڈوائز کرتے ہیں کہ اس حساب سے آپ اگر 6 کلو تک آپ کا اگر ویٹ اوور ویٹ ہے، کیونکہ اس کی بھی گریڈنگ ہوتی ہے، تو 24 27 اور 30، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد پھر ماربڈ اوبیسٹی میں آ جاتا ہے. تو یہ جو روزہ ہے اس کی حالت میں اگر آپ اپنی کیلریز کا حساب کرتے ہیں، ویسے تو آپ کو کیلریز کا حساب ہوتا ہی نہیں ہے نا، آپ دن میں جو کچھ ملتا ہے کھاتے رہتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 12-13 گھنٹے تو بالکل کچھ بھی نہیں کھایا، اس کے بعد آپ نے اگر 1000 سے 1500 کیلریز لیتے ہیں میل، تو ان میں 1500 کیلریز برن ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، وہ اپنا آدھا لے رہے ہیں جو ان کو چاہیے. اور وہ جو فاسٹنگ کے وہ ٹائم تو گزر گیا ہے جو مین باڈی کو چاہیے تھا، اس کے اندر جو ہے آپ کا فیٹ برن ہوا ہے. جو آپ کی اوبیسٹی تھی، جو آپ کے غیر ضروری جو جسم کے اندر مادے تھے، وہ اس کے اندر بند ہو کے سرک ہو گئے. میں زیادہ مقدار کھانی چاہیے؟ جی بالکل، سحر کے اندر آپ کو زیادہ مقدار کھانی چاہیے، کیونکہ اس کے بعد آپ کا جسم نے پورا دن کام بھی کرنا ہے، آپ نے ایکٹیویٹیز بھی کرنی ہے. اس کے دوران جو ہائپوگلائسیمیا، شوگر لو ہونے کا لیول ہوتا ہے، وہ بھی اسی دوران ہی ہوتا ہے. تو اس میں ہم زیادہ مقدار میں کم یعنی بھلے آپ نے موٹاپا کم کرنا ہے پھر بھی آپ کو اس میں اچھا میل لینا ہے. کھانا یہی ناشتے کی افادیت ہے، اسی طرح سحری کی افادیت ہے. لوگ کھاتے ہیں، ناشتہ نہیں کرتے، دوپہر کو زیادہ کھا لیا اور رات کو بہت زیادہ کھا لیا، تو وہ الٹا حساب چلتے ہیں جو کہ نیچر نے بنایا ہے. میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ میدا آپ کا سورج کی روشنی کے ساتھ چلتا ہے. جیسے صبح ہوتی ہے میدا بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، اس کے دوران جو اس کا ایسڈ سیکریٹ ہوتا ہے، جو ہاضمہ ہے اس کا ڈائجسٹیو سسٹم سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں تو فجر کی نماز کے بعد لوگ سو جاتے ہیں، تو کیا سونا چاہیے یا نہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اسی کے حساب سے سائنس ہے، جو جس طرح بھی چل رہا ہے سسٹم گھوم رہا ہے، اور اینڈ آ کے قرآن کی آیتوں پہ ہی وہ واضح ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میڈیکلی بھی یہی ہے کہ جب آپ صبح، یہ ہماری بکس لکھی گئی ہیں 5 بجے کی برکات، ٹھیک ہے، یہ میڈیکل ریسرچ والوں نے لکھی ہیں، نہ کہ مطلب ہے کہ دوسرے علماء نے نہیں لکھی ہے. اس پہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنا ٹائم قیمتی بنانا ہے، آپ نے جو بھی کام کرنا ہے، اگر آپ جلدی شروع کرتے ہیں، مطلب سحر خیز ہیں، فجر کی نماز کے بعد شروع کرتے ہیں، تو وہ ٹائم سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. آج بھی جو تاجر حضرات ہیں، جو ہمارے ڈاکٹر حضرات ہیں، جو کہ اپنا ٹائم روٹین صبح جتنی جلدی کام شروع کرتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنا کام بھی جلدی ختم کر لیتے ہیں. ریسٹ کا جو ٹائم ہوتا ہے، جس طرح کیلولا کی ہے، وہ وہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو صبح نہیں سوتے. اگر آپ صبح سوئیں گے تو آپ کا کیلولا تو مس ہوگا، کیونکہ آپ نے وہ کام تو کرنا ہے. تو ایک جسم کا، ایک دماغ کا، نیورونز کا ایک لیول ہوتا ہے، 11 گھنٹے کے بعد وہ کم ہونا شروع ہوتا ہے. اس کے بعد یہ کہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ کو ریسٹ لینا چاہیے، تاکہ آپ کی مشینری دوبارہ سے نیکسٹ 12 آورس کے لیے. یعنی کہ اگر ہم میڈیکل سائنس کی روز سے دیکھیں تو تب بھی ہمیں
سحر میں سحری کرنے کے بعد فجر کی نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد سونا نہیں چاہیے، ورنہ آپ کو اس طرح سے فائدے حاصل نہیں ہوں گے جو طبی فائدے ہم بات کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. دوسرا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ دل کے نظام کو بہتر کرنے میں بھی مدد فراہم کرتا ہے، یہ جگر کے نظام کو بہتر چلانے میں بھی مدد فراہم کرتا ہے، اس کے علاوہ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ شوگر کو کنٹرول کرنے کے اندر بھی یہ مدد فراہم کرتا ہے. جب آپ کچھ نہیں لے رہے ہوتے آٹومیٹیکلی آپ کی جو انسولین ہے جو آپ کے جسم کے اندر پروڈیوس ہو رہی ہے وہ آپ کا لیول مینٹین کر دیتی ہے. اس کے دوران آپ کو ہائپر گلائسیمیا شوگر کا لیول زیادہ ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. بعض لوگ اپنی ادویات بھی بند کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ ویسے ہی مینٹین رہتا ہے لیول. وہ ہمیں صرف اس کے بعد افطاری کے بعد دینی پڑتی ہیں کیونکہ درمیان میں آپ کا لیول آپ کی فاسٹنگ کی وجہ سے کنٹرول ہوتا ہے. دوسرا ہے ہائپر ٹینشن جس کو بلڈ پریشر کہتے ہیں جو کہ مرض بہت زیادہ کامن ہے. اس کی وجہ سے ہارٹ کے ایشوز ہو رہے ہیں. تو جب آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول میں آ جاتا ہے، آپ کا سٹریس لیول کم ہو جاتا ہے، آپ کی ڈپریشن جس طرح آپ کہہ رہے تھے وہ کنٹرول میں آ جاتی ہے، تو جو ہارٹ ہے وہ آٹومیٹیکلی کنٹرول میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی سرکولیشن بہتر ہو جاتی ہے. تو جتنے بھی کارڈک ڈیزیزز ہیں جو جتنی بھی ہیں وہ سب یہی ہیں کہ آپ لوگ رات کو کھانا زیادہ کھاتے ہیں، اور جتنی بھی کولیسٹرول کو کم کرنے والی ادویات ہیں وہ رات کو ہی دی جاتی ہیں، وہ صبح دی بھی نہیں جاتی کیونکہ وہ رات کو ہی افیکٹو ہوتی ہیں. تو یہ سارا سسٹم جو ہے ہارٹ کا سسٹم بھی، بلڈ پریشر کا بھی، شوگر کا بھی آپ کا کنٹرول میں آ جاتا ہے. جگر کا جہاں تک تعلق ہے، جگر کے جو مطلب کرونک لیور ڈیزیز ہیپاٹائٹس بی اور سی، ان کے اندر بھی ہم نے چونکہ پروٹینز کی مقدار ایک مناسب لیول پہ رکھنی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی اس کا ایفیکٹ زیادہ ہوتا ہے کہ اسائٹیز جس کا پیٹ پھولنا ہے، پیٹ میں پانی کا بڑھ جانا ہے، اس کے اندر بھی ہم 1 لیٹر ایڈوائز کرتے ہیں. تو اس کے اکارڈنگلی بھی آپ کا جسم آٹومیٹکلی سیٹ ہو جاتا ہے کہ آپ اس مقدار سے نمک بھی کم کر دیتے ہیں، پانی بھی کم کر دیتے ہیں، کیلوریز بھی کم کر دیتے ہیں، تو وہ آپ کا جو لیور ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے جنریٹ کرتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہم ون لائنر مختصراً اینڈ کے اوپر یہ بات کریں کہ روزہ اوورآل ہمیں دیکھنے کو ملا کہ ہمیں بے شمار طبی فوائد دیتا ہے. ہمیں میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ اگر آپ اس روٹین کو فالو کریں تو آپ کی کئی طرح کی بیماریاں دور ہو سکتی ہیں. لیکن اب چونکہ آخر کے اندر سجیشن کی بات آ رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس موقع سے بہتر فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں کن احتیاطوں کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم یہ ان بیماریوں سے بھی بچ سکیں، یہ تمام فائدے بھی ہمیں حاصل ہو سکیں؟ اس میں یہ ہے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس کے اندر ہم روزہ رکھنے کی ایڈوائس نہیں دیتے. ٹھیک ہے نا. کچھ وہ لوگ ہیں جن کی شوگر کنٹرول میں نہیں رہتی، ان کو بار بار انسولین لگانی پڑتی ہے، اس کے بعد آٹومیٹیکلی ان کی شوگر لو بھی ہو سکتی ہے، بے ہوش بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر زیادہ دیر تک بے ہوشی رہے تو دماغ جو ہوتا ہے irreversible ڈیمیج ہو جاتا ہے جس کا کوئی متبادل نہیں ہے دوبارہ. تو ان بیماریوں کے اندر اسی طرح کچھ ایسی بیماریاں ہیں جن کے اندر جو دل کی بیماریاں ہیں جن کے اندر بار بار آپ نے خون کو پتلا کرنے والی ادویات لینی ہے. ٹھیک ہے. بعض ایسی بیماریاں ہیں جن کے اندر کینسر ہیں جس میں آپ نے ڈرگس 4 لیول پہ لینی ہے، جن میں آپ نے کیمو تھراپی کرنی ہے، اس کا ایفیکٹ آنا ہے. تو ان چیزوں کے اندر ہم یہ ہے کہ ہم کفارے کے طور پہ جاتے ہیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں. باقی جتنی بھی بیماریاں اس کے علاوہ ان سب میں روزہ بینیفیشیل ہے. اس کا ایک ڈیزیز، اور اگر روزہ ہم رکھتے ہیں تو ہمیں سحر میں اچھی مقدار میں پیٹ بھر کے کھانا کھا لینا چاہیے، لیکن احتیاط کا درجہ یہ ہے کہ کچھ وقت پہلے اٹھ جائیں، پانی زیادہ پہلے پی لیں، اس کے بعد کھانا کھائیں، اور پھر اس کے بعد افطار کا جو موقع ہے اس وقت میں بھی تھوڑی مقدار لیں، اور پھر بھلے رات کو 9-10 بجے کچھ چیز آپ ہلکی پھلکی اور لے لیں. بالکل. اس میں تھوڑا سا اور اس میں واک بھی سجیسٹ کرتے ہیں آپ اس ساری روٹین میں. اس میں ایک یہ ہے کہ پانی جو آپ نے کھانے سے پہلے استعمال کرنا ہے، کیونکہ معدے کی جتنی بھی بیماریاں ہو رہی ہیں وہ کھانے کے بعد جو لوگ پانی استعمال کرتے ہیں وہ سارا ڈائلیوٹ کر دیتا ہے خوراک کو، اور ایسڈ زیادہ سیکریٹ ہوتا ہے. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے 8 سے 12 گلاس پانی یوز کرنا ہے تاکہ کیا افطار میں بھی ایک اتنی ہی مقدار فوری طور پر لی جا سکتی ہے؟ ٹوٹل باڈی کو جتنا چاہیے وہ 8 سے 12 گلاس ہیں، ڈیلی کی ریکوائرمنٹ ہے. وہ آپ اپنے طور پہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ جو صبح تو آپ لوگ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جسم کو پانی کی ضرورت اس طرح سے زیادہ نہیں ہوتی. شام کے ٹائم لوگ پانی زیادہ استعمال کر لیتے ہیں. جس طرح بھی کریں پانی کا مقدار آپ نے کم نہیں ہونے دی. خوراک کی کر سکتے ہیں، کھانے پینے میں کر سکتے ہیں، لیکن پانی کی مقدار کم نہیں کرنی چاہیے. اور یہ ہے کہ جو بھی آپ نے سحری میں کھانا ہے وہ تھوڑا زیادہ کھا لیں، لیکن افطاری میں جس طرح انہوں نے بتایا آپ کھجور ہے جس طرح ٹھیک ہو گیا. بالکل ٹھیک ہو. ڈاکٹر صاحب مختصراً آخر کے اندر آپ بھی سجیشن کے اندر کچھ ارشاد فرمانا چاہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہماری جو تعریف کی ہے اس امت کی، فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تم اعتدال والی امت ہو، یعنی بہت زیادہ ایک طرف نہیں جاتے، درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہو. مذہب ہی ہمارا اعتدال والا ہے. عبادت میں بھی حکم یہ ہے کہ اعتدال سے چلو، یہ نہیں کہ عبادت ہی کرتے رہو، دوسروں کی پرواہ کوئی نہیں. اسی طرح معیشت میں بھی اعتدال کا حکم ہے
کہ اپنے جتنا تمہارے پاس آمدن ہے اس حساب سے چلو، اعتدال میں رہو. اعتدال تو کو روزے adopt میں کر بھی لیں گے. اعتدال میں رہیں گے بالکل تو ٹھیک کامیاب رہیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. علامہ صاحب آپ بھی آخر کے اندر 1 منٹ کے بالکل جیسا کہ علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو آیت فرمائی ہے بار بار، کیونکہ قرآن میں رسول اللہ کے لیے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ فذکر انما انت مذکر، کہ آپ ایک چیز کو بار بار تکرار کریں، بیان کریں تاکہ وہ لوگوں کے لیے تذکر بن جائے. تو یہی بات جو آپ کی خدمت میں عرض کی کہ کلو وشربو ولا تسرفو، بالکل ٹھیک ہو. کھاؤ پیو اور بہت اسراف نہ کرو. بالکل ٹھیک ہوگا. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا روزہ کے طبی فوائد، آج کا ہمارا موضوع تھا، اس کے اوپر ہمارے پینلسٹ نے تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی. ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.